अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आजकल जो मुद्दा जुबां ज़द-ए-आम है वो इसराइल और फ़लस्तीन की लड़ाई है। क्या ये लड़ाई आज की है या बहुत पुरानी, ये समझेंगे। लेकिन ये समझने के लिए हमें पिछले 2000 साल की तारीख को समझना जरूरी है। आखिर ज्यूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस का आपस में क्या मामला है। ये तीनों के लिए बड़ी मुबारक जगह है, बड़ी होली जगह है। तो हम इस मसले को समझने के लिए 2000 साल तारीख के बारे में बात करते हैं। अगर हम ज्यूज की हिस्ट्री की बात करें तो ये हिस्ट्री वहां से शुरू होती है जहां से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पैदाइश होती है, यानी कि पहली सदी ईस्वी। हजरत ईसा एक यहूदी खानदान के घर पैदा हुए। आखिर अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। उससे खाइफ होकर कुछ यहूदी उस वक्त आप अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए। आखिर उसका नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि उनको सूली पर चढ़ा दिया। यहां पर सूली पर चढ़ाने के बाद उनके जिंदा बच जाने या आसमानों पर उठाए जाने के दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम ईसाइयों के बारे में देखें तो वो ये कहते हैं कि आपको सूली पर लटकाया गया, लेकिन आपकी वहां पर मौत वाक़या हो गई, लेकिन आपको एक ग़ार में रख दिया गया, लेकिन आप दोबारा जिंदा होकर इस दुनिया में आएंगे और तमाम बुरी ताकतों का मुकाबला करेंगे। जबकि मुस्लिम ये कहते हैं कि सूली पर ही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया, अल्लाह ताला की तरफ से अपने पास बुला लिया और वो एक दिन वापस आकर बुराई की कुव्वतों के खिलाफ अपनी जंग का आगाज करेंगे। यहाँ पर यह बात काबिल जिक्र है कि दोनों ही इस बात पर मुत्तफिक हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं या मुसलमान, कि हजरत ईसा ने एक दिन दुनिया में वापस आना है और इस दुनिया की बुराई की ताकतों पे, उन फितनों पे जो उस वक्त बर्पा होंगे, उनके खिलाफ लड़ाई करनी है। यहाँ ये बात करते करते दूसरे तस्करे की तरफ जाना इसलिए जरूरी है कि वो तस्करा वहां से शुरू होता है कि इससे पहले भी बहुत सी कौमों ने अपने नबियों के साथ जुल्म किया था, उनको कत्ल किया था, उनसे नारवा सलूक इख्तियार किया था, बल्कि उनके अल्लाह के पैगाम को मानने से साफ इनकार कर दिया था। फिर आखिर उन कौमों के ऊपर एक अजाब अकबर आता था कि पूरी की पूरी कौम को तबाह बर्बाद कर दिया जाता था। उसकी मिसाल आज दरियाफ्त होने वाली बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं जिनके ऊपर पड़े हुए अजाब के बारे में बात की जा सकती है। कुरान के मुदल्लल और सच होने के बारे में गवाही दी जा सकती है। इसी तरह यहूदियों पे भी एक अजाब अकबर आया। अजाब अकबर शुरू हुआ दुनिया में ही और दुनिया के लोगों की तरफ। तो अजाब अकबर जहां से शुरुआत होती है वो ये कि तकरीबन 37 साल के बाद जब हजरत ईसा को सूली पर लटकाया गया तो यहूदियों ने रोमन्स के खिलाफ एक बगावत कर दी। यहाँ पे ये बात बताता चलूं कि उस वक्त रोमन्स एक बहुत बड़ी ताकत कंसीडर किए जाते थे, जिसके जवाब में रोमियो के एक बहुत ताकतवर जनरल टाइटन ने एक मुहमजई की, एक जंग का ऐलान किया यहूदियों के खिलाफ, जिसके नतीजे में रोमियो ने तकरीबन 1,33,000 यहूदियों को कत्ल किया और जंग जीतने के बाद उसने यहूदियों को ऐलान किया, हुक्म दिया कि वो यरूशलेम के इलाके को छोड़कर चले जाए और साथ ही हैकल सुलेमानी को गिरा दिया। यह हैकल सुलेमानी दूसरी बार गिरा था। पहली बार हैकल सुलेमानी 500 कबल मसीह में गिराया गया था, जिसको दूसरी बार तकरीबन 150 साल के अरसे में तामीर कर लिया गया। लेकिन क्या जो इस वक्त हैकल सुलेमानी गिरा था, गोल्डन टेम्पल गिरा था, वो दोबारा तामीर हो सका? इसे हम आगे जानते हैं। अगली हिस्ट्री कुछ होती है। इस तरह से यहाँ पे यहूदियों का एक दौर शुरू हो गया जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं, यानी इंतशार का दौर। अभी हर तरफ फैल चुके थे, अब यहाँ पर इनकी ना कोई जगह थी ना कोई मुल्क था, ये मुख्तलिफ जगहों पर फैल चुके थे। यहूद के डायस्पोरा का यानी इंतशार के दौर का पहला दौर असल में तब शुरू होता है जब इनके निकलने के 300 साल के बाद एक रोमी बादशाह ईसाईयत कबूल कर लेता है।
عیسائیت قبول کرنے کے ساتھ ہی اس کے ملک کے یعنی اور بہت سے رومی جو ہیں اس کے ساتھ عیسائیت قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد عیسائیوں اور رومنز نے مل کر یہودیوں کی بہت پٹائی کی۔ اگر میں اس دور میں یہ کہوں کہ یہودی کا نام لینا بھی ایک گالی تھا تو یہ بھی بات بیجا نہ ہوگی۔ اس کے بعد چلتے چلتے 571 عیسوی آئی جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے بعد 610 عیسوی میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا، آپ پر اللہ کی وحی کا نزول شروع ہوا۔ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا تو یہ یہودی تھے جو ہر طرف سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ ان کی سازشوں کی وجہ سے آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نئے ہونے والے تمام مسلمانوں نے بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ یہ اپنی سازشیں جا کر عربوں پہ جا کر اپنی سازشیں کرتے تھے اور وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے۔ یہ وہی سوال تھے جو جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ انہوں نے سوال نامے لکھ کر دیتے، سوال نامے قریش کو بتاتے کہ یہ سوال آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو اگر تم نبی ہو تو۔ آخر وہ دور بھی چلا گیا اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ مدینے کی طرف ہجرت کر کے سب سے پہلا کام جو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، جس کو ہم ماسٹر سٹروک بھی کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ جتنے بھی یہودی قبائل وہاں پہ موجود تھے ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ یعنی اقرار نامہ کر لیا۔ اس اقرار نامے کی روح سے کہ باہر سے اگر کوئی بھی ہم پر حملہ آور ہوا تو ہم دونوں مل کر مسلمان اور یہودی مل کر اس کا مقابلہ کریں گے، جسے عام طور پر میثاق مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن ہر بار جب بھی مسلمانوں پر حملہ ہوا تو یہود اپنے عہد سے پھر گئے۔ نہ صرف عہد سے پھرے بلکہ بہت ساری لڑائیاں کرانے کی کوشش بھی کی گئی، جن میں سے کچھ غزوے کچھ لڑائیاں وقوع پذیر بھی ہوئیں، مگر کچھ کو اللہ کی مشیت کی طرف سے ٹال دیا گیا۔ جیسے ہی فتح مکہ ہوا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں قبیلوں کو مدینہ سے اور عرب سے باہر نکل جانے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ دور بھی تقریباً چلا گیا، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رخصت فرما گئے۔ اس کے بعد باری آئی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس وقت کا دور ہے جب مسلمانوں نے یروشلم کو گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ یروشلم کے دروازے بند تھے، فصیلیں اونچی تھیں اور جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اندر شہر کے اندر ہر چیز موجود تھی، کھانا پانی ہر چیز وافر مقدار میں موجود تھی۔ محاصرہ لمبا ہوتا چلا جاتا، یہاں تک کہ ایک دن ان کے کچھ علماء اب شہر کی فصیل کے اوپر آتے ہیں اور مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اگر تم ساری زندگی بھی اس کا گھیراؤ کرتے چلو تو تم اس پر فتح حاصل نہیں کر سکتے، انلیس کہ تم میں سے کوئی درویش حکمران آئے وہ اس کو فتح کر لے گا۔ اس وقت کے جرنیل حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر بہت سوچ بچار کے بعد انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی کہ وہ یروشلم آئیں اور آ کر اپنے ہاتھ پر یروشلم کو فتح کریں۔ حضرت عمر نے ان کی یہ ریکویسٹ مان لی اور وہاں سے سفر شروع کیا، بلکہ اگر یہ کہوں کہ وہ تاریخی سفر شروع کیا۔ وہ تاریخی سفر میں ایک خادم، ایک آپ اور ایک اونٹ، یعنی کہ دو اشخاص اور ایک اونٹ کے ساتھ 600 میل کا سفر شروع کیا جاتا ہے۔ اور اس کی ترتیب کچھ اس طرح سے پلان کی جاتی ہے کہ کچھ عرصے کے لیے خادم اونٹ پر سوار ہوگا اور کچھ عرصے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوں۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پیوند تو ان کے کپڑوں پر لگے رہتے ہیں، پیوند کے ساتھ ہی انہوں نے دنیا میں وہ شانیں حاصل کی۔ کبھی یہ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ وقت کا ایک حکمران تب تک مسلمان اچھی خاصی فتوحات کر چکے تھے، لیکن پھر بھی یہ ان کی عاجزی تھی۔ سو دوستو، سفر شروع ہوا یروشلم کی طرف۔ اللہ کی کرنی یہ ہوئی کہ جیسے جیسے یروشلم کے پاس ہم آتے چلے گئے، یروشلم کے شہر میں داخل ہوئے تو آپ کا خادم اونٹ پر سوار تھا اور آپ نے نکیل ہاتھ میں پکڑی تھی کہ
یکا یک آپ کے خادم نے آپ سے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ اب میں نیچے اتر جاتا ہوں، نہیں تو لوگ باتیں کریں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ میں صرف انصاف کا ساتھ دوں گا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں. شہر کے دروازے پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا استقبال کیا، اور یہ بات بھی قابل غور تھی کہ کہیں کیچڑ تھا جس کی وجہ سے آپ کے جوتے خراب ہو چکے تھے، اور جوتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک میں پکڑے ہوئے تھے، اور کپڑوں پہ تو پیبند موجود ہی تھے. حضرت ابو بن عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی کہ جناب کہ یہ شہر کے لوگ کچھ اور طرح سے ہیں، آپ اپنے کپڑے اور اپنی حالت کو کچھ درست کر لیجیے. جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں غلبہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے نہیں ملا، ہمیں جو یہ غلبہ اور یہ طاقت اور یہ تمام عروج صرف اسلام کی وجہ سے ملا. جیسے ہی حضرت عمر شہر کے پاس داخل ہوئے، فصیلوں سے علماء نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو ساتھ ہی شہر کے دروازے کھول دیے. بغیر لڑائی کیے ہی یروشلم فتح ہو چکا تھا. یروشلم فتح ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں پر ایک مہربانی ضرور یہ کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو زیارتیں کرنے کی اجازت ہوگی، اور رہائش کی جہاں تک ذکر تھا وہ صرف ایسی شرط جو معاہدے میں تھی، وہ صرف عیسائیوں کی کہنے پر وہ شرط مان لی گئی کہ ان کو یہاں پر رہنے کی اجازت نہ دی جائے. یعنی کہ اب وہ آ کر اپنے جتنے بھی مقامات تھے ان کو دیکھ سکتے تھے، ٹھہر سکتے تھے، لیکن پرماننٹ ریزیڈنس کا ان کے لیے کوئی طریقہ کار نہیں تھا. اسی طرح آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا، اور اس کے بعد حضرت عثمان دور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سٹارٹ ہو گیا. وہاں سے یہودیوں کی پھر سازشیں، ریشہ دوانیاں اپنا کام آئی، اور مسلم امہ کو بالکل توڑتا چلا گیا. اگر ہم ان سازشوں اور ان ریشہ دیوانیوں کا ذکر کرنے چلیں تو اس کے لیے نہ جانے کتنے گھنٹے بولنا پڑے گا کہ آخر انہوں نے کیسے کیا. اس کے لیے ایک بات صرف آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج کے دور میں اگر کسی شہر کے اندر کی خبر کو پھیلایا جائے تو بغیر تصدیق کے لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب، ہر طرح سے اس کا پرچار کر دیا چلا جاتا بغیر اس کی تصدیق کے. یہ تو وہ دور تھا جہاں پہ اس طرح کی کوئی فیسلٹی اویلیبل نہیں تھی. اسی طرح مسلمان خون ریزی ہوتی چلی گئی، اور مسلمان کی جماعتوں نے 5 سال تک ایک دوسرے کی خون ریزی کی. آخرکار خدا خدا کر کے تھمتا چلا گیا. ابھی سے بھی آگے بہت کچھ ہے. یہاں تک تو فرسٹ دور تھا، چلتا گیا انلس کہ طارق بن زیاد نے اسپین پر حملہ کیا. تو تاریخ کے مطابق دوسرا دور جو یہودیوں پہ اصل میں شروع ہوتا ہے وہ طارق بن زیاد کے زمانے سے ہوتا ہے. طارق بن زیاد نے اسپین پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے یہودیوں نے طارق بن زیاد کا بہت زیادہ ساتھ دیا، اس کو بہت زیادہ فائدے اور بہت زیادہ مراد اور بہت زیادہ ایکسپلینیشن دی اباؤٹ دا ٹیریٹری، جس کی وجہ سے طارق بن زیاد آخرکار ہسپانیہ فتح کر لیا. جیسے ہی طارق بن زیاد اور مسلمانوں نے اسپین فتح کر لیا تو کیونکہ طارق بن زیاد کے مقصدین میں شامل تھے یہ یہود، جس کی وجہ سے یہودیوں کو بہت زیادہ مراد اور بہت زیادہ سیٹس اور بہت زیادہ مرتبے اور رتبے عطا کیے گئے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ وہی دور تھا جب یہودیوں کے سب سے زیادہ عالم پیدا ہوئے، یہ وہی دور تھا جب ان کے مفکر پیدا ہوئے، یہ وہی دور تھا جہاں پہ یہودیت بالکل پھل پھولنے لگی. اب کیونکہ مسلمان اس وقت کی سپر پاور تھے تو ارد گرد کی ریاستوں کے بہت سارے عیسائی ان جگہوں پر اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے. وہاں پر کچھ لوگ اسلام کی روشنی سے بھی منور ہوئے، جبکہ دوسرے بہت سے لوگ کرسچینٹی کی جو کرسچنز تھے ان کو بھی لکھایا پڑھایا گیا. یہ وہ دور تھا جب پوپ کو ایکچولی عیسائی معاشرے کے اندر ہر چیز کی اہمیت اور اہمیت حاصل تھی. اس کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جا سکتا تھا. یہود نے ایک نیا فرقہ عیسائیوں کے اندر پیدا کیا جس کو پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں. پروٹیسٹنٹ فرقے سے آگے معاملہ چلتے ہیں.
बेसिकली उनकी जहनों में ये बात डाली गई कि ये पोप है जो हर फैसला करता है, तो हमें पोप को छोड़कर किताबों की बात करनी चाहिए। अब हम किताबों की तरफ चलते हैं। जबकि 500 कबले मसीह में जब पहली दफा हैकले सुलेमानी यानी गोल्डन टेम्पल को गिराया गया, तो ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो उस वक्त ही कहीं खो गई थी, जबकि बाकी जो बाइबल थी वो सिर्फ याददाश्तों को पे मुरतब की गई थी। अब उसके अंदर ऐसी ऐसी बातें थी जिसमें ईसाइयों की अपनी सुपेरियरिटी और मुख्तलिफ चीजों की वो चीज शुरू होती। अब यहूदियों ने प्रोटेस्टेंट को खड़ा किया, जिन्होंने पोप के खिलाफ काम करना शुरू किया, ईसाइयों को सुप्रीमेसी दी, उनको ये सोचने पे मजबूर किया कि सुप्रीमेसी है। पोप का रोल कम से कम होता चला गया, मजहब साइड पर जाता चला गया। ओल्ड टेस्टामेंट की किताबों के अंदर बहुत सी बातें ऐसी थी जिससे ये साफ जाहिर था कि इसमें अल्लाह की किताब होने का कोई तस्करा मौजूद नहीं। हम उसकी भी बात नहीं करते। इतनी सुपेरियरिटी भेज दी आपके दिमाग में और ये बताया कि असल यहूदी ही हैं जो ईसाइयों के साथ हैं, क्योंकि असल में हम भी पहले यहूदी ही थे, नस्लें तो सेम चलती। इस तमाम ब्रेन वॉशिंग और प्रोटेस्टेंट मजहब जो ईसाइयों में शामिल हो गया फिरके के तौर के ऊपर, इसने बहुत खून रेजी की। इसका नतीजा वो सलीबी जंगें थी जिसके अंदर ना सिर्फ मुसलमान बल्कि ईसाइयों और यहूदियों का भी बहुत ज्यादा नुकसान। उस सलीबी जंगों ने बेसिकली सुप्रीमेसी को कायम करने के लिए ईसाइयों ने ना जाने कितने जुल्म और कितनी जानों को बर्बाद किया। मुसलमानों ने भी पेदर पे उसके ऊपर हमला किया, यरूशलेम को अपने हाथ में ले लिया गया। यहां से बेसिकली यहूदियों का इंटरफेरेंस इन यूरोप यानी कि एक बरतानिया के साथ शुरू होता। यहां से वो अपनी गेम प्लान, साजिशों और बहुत सारी चीजों का फिर से सहारा लेना शुरू करते हैं और अगली तरफ चलते हैं। इसके साथ साथ आखिर प्रोटेस्टेंट्स की मदद से वो जो कायम की गई थी, पहली बार यूरोप में यानी बरतानिया में जो यहूदी थे उन्होंने सूद की इजाजत हासिल कर ली। सूद की इजाजत हासिल करने के बाद फाइनेंशियल मैटर के अंदर उनकी इजारादारी कायम होती चली गई। इससे पहले ईसाइयों में भी जब तक पोप की साथ हुक्मरानी इन्वॉल्व थी, सूद को हराम समझा जाता था और सूद के कारोबार करने की या रहन गिरवी का कोई वजूद ना था। लेकिन यहूदियों की इजाजत लेने के बाद फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर इनकी इजारादारी कायम होना शुरू हो गई। इनकी इजारादारी कायम होने के बाद इन्होंने मुख्तलिफ बैंकिंग सिस्टम्स बनाने शुरू किए। इन बैंकिंग सिस्टम बनाने के बाद यहूदियों ने मुख्तलिफ यूरोपियन कंट्रियों के दरमियान में भी बहुत सारी जंगें करा दी, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लड शेड हुआ। बैंकिंग का अगर एक नुमाइंदा बरतानिया में है तो उसी बैंक का दूसरा नुमाइंदा फ्रांस में होगा। वो जब जंगें लड़ी जाएंगी तो हथियार खरीदने होंगे तो पैसे भी चाहिए। बड़े बड़े इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर वो कर्जे उनको दिए जाते थे और वो उनसे हथियार खरीदते थे, यानी कि अब यूरोप भी यहूदियों का मकरूज होता चला जाता। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता करते मुसलमान खिलाफत के ऊपर भी जवाल आना शुरू हुआ। मुसलमानों ने भी अपने तमाम अफकार, अपनी तमाम तर किरदार उनको दरगुजर कर दिया था और वो भी बड़े बड़े महलात और ना जाने शान शौकत के लिए क्या कुछ करते चले जाते थे। आखिर तुर्कों की भी ग्रिप अपनी हुकूमत से काम होने दी। बड़े बड़े महल बनाने के लिए बड़े बड़े कर्ज भी लिए गए और बड़े बड़े कर्ज लिए गए, जिसकी वजह से आखिर वो असीरी और कमतरी की तरफ चले जाते रहे। इसी सिलसिले की अगली कड़ी जहां जाके मिलती है कि लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी जो तुर्क खुलफा थे, वो खुलफा कभी भी इस बात पर इनको इजाजत नहीं दी कि ये अपनी आबादकारी यरूशलेम के इलाके के अंदर जाके कर। ये यरूशलेम के इलाके के अंदर जाकर पहली इनको आबादकारी की इजाजत जो है 1917 में मिली। 1917 में मुस्तफा कमाल पाशा के जरिए इनको आबादकारी की इजाजत मिल गई।
اب وہاں پر کیونکہ فائنینشیل سسٹم سارا ان کے ہاتھ میں تھا، پیسے کی کوئی کمی موجود نہیں تھی، تو انہوں نے مختلف زمینوں کو پرچیز کرنا شروع کیا. یعنی کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کا کھیت، آپ کا باغات، آپ کا مکان، میں آپ سے کہتا ہوں آ کے آپ کتنے پیسے میں یہ مجھے فروخت کریں گے. میں آپ سے اگر 10 روپے بات کرتا ہوں تو یہ 12 روپے میں وہ سامان، وہ زمین جائیداد خرید لیتے تھے. اس طرح کرتے کرتے بہت زیادہ زمینیں انہوں نے یروشلم یا فلسطین کے علاقے میں خرید لی تھی. یہاں سے ہی ایکچولی 1917 سے ہی ایکچولی اصل دور شروع ہوتا. اسی طرح یہ سب کچھ کرتے مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ شہنشاہ ہند کو جب مالٹا کے اندر قید کیا گیا تو بادشاہ کیونکہ بہت وضع قطع کا آدمی تھا تو انگریز ایڈمرل جو اس وقت کمانڈر تھا اس کے ساتھ کچھ راہ و رسم کر گئی. بادشاہ نے جب اس سے پوچھا کہ یار ہماری جو خلافت ہے وہ آگے ہی لولی لنگڑی ہو چکی ہے تو تم آخر اس مری ہوئی لاش کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ جس پر اس ایڈمرل نے ایک بہت اچھا جواب دیا. اس نے کہا کہ چاہے یہ مر چکی ہے لیکن آج بھی اس کے اندر کچھ سانسیں، کچھ رمزیں باقی ضرور ہیں. اگر اس خلافت کی طرف سے کبھی یہ فتویٰ جاری کر دیا جائے کہ اٹھو ہمیں سب کی طرف لڑنا ہے، انڈونیشیا سے لے کر دنیا کے کوئی ایسا ملک نہیں جہاں سے نوجوان اس کی مدد کے لیے نہ آ جائیں، تو جب تک ہم اس کو ختم نہیں کر دیتے ہم چین سے نہیں بیٹھیں. 1917 کا دور آیا تو اب تیسرا دور شروع ہوا یہودی. تیسرے دور کے 1917 کے بعد انہوں نے آخر بہت زیادہ جو ہے اپنی پراپرٹی تو خرید لی، جس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں. اس پراپرٹی خریدنے کے بعد اس عرصہ گزرتا چلا گیا. آخر دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی. دوسری جنگ عظیم میں ہٹلر نے پھر وہی کیا کہ ان کو بہت زیادہ بڑی تعداد میں یہودیوں کو مارا گیا اور نقل مکانی پر مجبور کر دیا گیا. فائنلی کسی وجہ سے ہٹلر وہ جنگ ہار گیا اور تاج برطانیہ کی گرپ بھی یہاں سے کم ہوتی چلی گئی. اور یوں کہوں کہ ان کا انفلوئنس تاج برطانیہ کے ساتھ بہت زیادہ تھا، برطانیہ کے ساتھ بہت زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ان کو وہاں پہ اپنا ایک ملک بنانے کی اجازت دے دی گئی. یونانوں کی مخالفت اور عربوں کی مخالفت کے بعد وہاں پر ایک سیپریشن لائن تقسیم کر دی گئی کہ یہ حصہ یہودی آباد کے لیے اور یہ مسلمانوں کا. یعنی کہ 55% جو حصہ تھا وہ مسلمانوں کے پاس تھا اور 45% حصہ جو تھا وہ اسرائیلیوں کے پاس تھا. لیکن عرب اس بات کو اس وقت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے 1948 میں ہی عرب اسرائیل جنگ ہوئی. 1948 میں عرب اسرائیل جنگ میں یہ بات ایک حیرت میں ڈال دیتی ہے کہ عرب اس وقت یہ جنگ جیت رہے تھے کہ یکا یک جنگ بند کر دی جاتی ہے، اور جنگ بند کرنے کے بعد پھر سے وہاں پہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. 1967 کے اندر یہ تحریک دوبارہ چلتی ہے، عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے. اس بار اسرائیل اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کر چکا ہوتا ہے اور مضبوطی کی وجہ سے عربوں کو شکست ہو جاتی ہے. یہاں چلتے چلتے یہودیوں کی اپنی جو فائنینشیل سسٹم تھے دنیا کے، اس کے اوپر گرپ مزید مضبوط سے مضبوط ترین ہوتی چلی جاتی ہے. اسی طرح سے 1990s میں اندر آ کر ایک PLO بنتی ہے، یعنی کہ پیلسٹین لبریشن آرگنائزیشن، جس کو شروع میں دنیا کے بہت سارے ملک ایک ٹیررسٹ تنظیم کے طور پر اس کو اعلان کر دیتے ہیں. آخرکار PLO کے بننے کے بعد یونائٹڈ نیشن اور دنیا کے مختلف اقوام نے PLO کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر ریکمینڈ کر دیا. لیکن بعد کی بہت سی کنورسیشن اور بیٹھکوں نے، میٹنگز نے آخر PLO کو تسلیم کر لیا گیا اور PLO کو مختلف حصوں میں تقسیم، یعنی کہ اس فلسطین کے علاقے کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس میں سے کچھ حصے ایسے تھے جہاں پر جو اسرائیلی تھے یعنی یہودی تھے انہوں نے اپنی بہت ساری جائیدادیں بنائی تھیں. کچھ حصوں میں فلسطینی آباد تھے، پھر کچھ حصوں میں جو ہے یہودیوں کی آباد کری تھی، جس پر وہاں پہ ایک گروپ اٹھا جس کو عام ہم حماس کے نام سے جانتے ہیں. حماس نے یروشلم کے علاقے میں جو ہے قبضہ کر لیا. اب یہ بیسیکلی یہ قبضہ یہ جو قبضہ تھا یہ تو ہو چکا تھا، لیکن یہ ٹیریٹری 3 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکی تھی. ایک اسرائیل، ایک ویسٹ بینک اور ایک غزہ کی پٹی. اب یہ ایک عجیب و غریب قسم کی تقسیم تھی
جس تقسیم کے بارے میں شاید ہم سوچ کے یہ پاسبلٹی نہیں تھی کہ یہ آخر یہ ملک کیسے ہیں، یعنی کہ چند حصہ جو ہے وہ اسرائیل میں ہے، پھر ویسٹ بینک میں ہے، پھر اسرائیل ہے، پھر ویسٹ بینک ہے، اور ایک بالکل سیپریٹلی حصہ جو غزہ کی پٹی کہلاتا ہے۔ اصل لڑائی جو تھی وہ جو حماس تھی اور اسرائیل کے درمیان تھی، کہ حماس وہ گروپ تھا جو وہاں پہ یہودیوں کی آباد گاہی کو اللیگل سمجھتا تھا۔ اب یہودیوں میں بھی دو گروپ تھے، ایک وہ جو کہ نام کے تو یہودی تھے اور دوسرے وہ جو پریکٹسنگ یہودی تھے۔ نام کے یہودی کہتے تھے کہ ہمیں آخر لڑائی جھگڑے میں کیا رکھا ہے، ہمیں عربوں سے یا اتنے سارے لوگوں سے دشمنی لینے کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ یہ یروشلم کا علاقہ، یہ علاقہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اسی طرح سے تھا جس میں مسلمانوں کے اندر بھی دو کیٹیگریز ہیں، ایک وہ جو پریکٹسنگ مسلم ہیں اور دوسرے وہ جو کہ پریکٹسنگ نہیں ہیں لیکن نام ان کا عبد الحمید ہے۔ یہ لڑائی کی وجہ تھی بار بار کسی نہ کسی بات کے اوپر، کسی نہ کسی وائلیشن کے اوپر حماس اور اسرائیل اور ویسٹ بینک ان میں لڑائی شروع ہو جاتی۔ اسرائیل نے ایک بہت بڑی ایک لیئر، ایک سسٹم ہے سیکیورٹی، اس کو نصب کیا، جس کی وجہ سے حماس کے تو بیشتر راکٹ اسرائیل میں داخل ہی نہیں ہو پاتے، جبکہ اسرائیل اپنے فوجی طیاروں کے ساتھ، اپنے جنگی طیاروں کے ساتھ حماس پر حملے کرتا ہے، جس میں نہ جانے کتنے ہی بچے، بوڑھے اور عورتیں شہید ہو جاتے۔ بات یہاں پہ بھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ساری ہسٹری بیان کرنے کا آخر ہمارا مقصد کیا تھا؟ ہم اسکیپ فرام کیج کے ساتھ اس کو جسٹیفیکیشن کیسے کرتے ہیں؟ بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہمیں کچھ یہودیوں سے، جیوز سے سیکھنے کی ضرورت ہے، اور کچھ ہمیں اپنے کرداروں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اب یہ نہیں کہتا کہ آخر ادھر کتنے بم برسائے گئے، کتنی لڑائی لڑی گئی، کتنا سب کچھ کیا گیا، یہ سب کچھ تو آپ کے سامنے ہے، آپ روز ٹی وی پر، میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ ہم کردار سے گرے، چاہے جوز کی سازشیں تھیں، ریشہ دبانیاں تھیں، چاہے کچھ بھی تھا، لیکن ہمارا کردار گر گیا۔ ہم نے ان اصولوں کو چھوڑ کر، ہم نے ان کی ایک دکھائے ہوئے سبز باغوں کو سچ مانا، جس کی وجہ سے آج ہماری یہ حالت ہے کہ ہم 57 اسلامی ملک ہیں اور اسرائیل اکیلا چند قوتوں کے ساتھ۔ آج دنیا کے کم و بیش ہر بزنس پہ اسرائیل قابض ہے۔ آج فائنینشل کی تمام چیزیں وہ لوگ سوچتے ہیں۔ آج جیوز ہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ کھائیں گے کیا، آپ پیئیں گے کیا، آپ پہنیں گے کیا، آپ مریں گے تو رسومات میں چیزیں کون کون سی استعمال ہوں گی، آپ کے شادیوں کے پیٹرن کیا ہوں۔ جب ہم نے سب کچھ ان کا ہی ماننا ہے، ان کے ہی طریقے سے کرنا ہے، اپنے کردار گرے ہوئے ہیں، اس کا انتظام یہ آپ کر لیں کہ جب ہم دنیا کے ایماندار ملکوں میں دیکھتے ہیں تو ہم شاید بہت پیچھے ہیں۔ ایگزیکٹ نمبر شاید مجھے یاد نہیں، لیکن نمبر کو چھوڑیے، اپنے ارد گرد دیکھ لیجئے، آپ کے اندر کردار، آپ کے اندر پارسائی، آپ کے اندر کیا یہ سب کچھ موجود ہے؟ جواب آپ ڈھونڈیے، انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔